बुजुर्गान मोहतरम और बिरादरान अजीज, क्योंकि मुहर्रम का महीना चल रहा है और चंद दिन के बाद आशूरा का दिन आने वाला है, इसलिए मैंने जो कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों की तफसीर का सिलसिला शुरू किया था उसको इस जुमा के लिए मौकूफ करके कुछ बातें मुहर्रम के बारे में अर्ज करनी है। ये मुहर्रम का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक खुसूसी हुर्मत अता फरमाई है, इसीलिए इसको मुहर्रम कहा जाता है। मुहर्रम के माना अरबी जबान में होते हैं वो चीज जिसको हुर्मत बख्शी गई हो। हुर्मत के माना अजमत, तकद्दुस, पाकीज़गी, जिस चीज को हुर्मत बख्शी गई हो उसको मुहर्रम कहते हैं अरबी जबान। और इस महीने को मुहर्रम इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खुसूसी हुर्मत अता फरमाई। यूं तो सारे ही दिन, सारे महीने, सारे साल अल्लाह ताला ही के पैदा किए हुए हैं। जिस तरह और दिनों में सूरज निकलता है और शाम को गुरूब हो जाता है, इसी तरह मुहर्रम के महीने में भी दिन सूरज के निकलने से जो सुबह सादिक से शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब पर खत्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी खास दिन को या किसी खास महीने को अपनी तरफ से एक खुसूसी ताल्लुक अता फरमा दिया ये मेरा है, यानी ये मेरी इबादत और मेरे हुक्म की इताअत के लिए इसको खुसूसी हैसियत हासिल है, तो उसमें एक तकद्दुस पैदा हो जाता है। रमजान का महीना है, अल्लाह ताला ने कह दिया मेरा है, तकद्दुस पैदा हो गया। इसकी मिसाल मैं ये दिया करता हूं, जैसे बैतुल्ला शरीफ है, वो भी पत्थर का बना हुआ है और आम इमारतें भी पत्थर की बनी हुई है। बल्कि अगर ज़ाहिरी एतबार से देखा जाए तो बैतुल्ला शरीफ के इमारत में वो हुस्न, ज़ाहिरी हुस्न नहीं जो और बहुत सी इमारतों के अंदर होता है। पत्थर भी उसके, प्लास्टर भी नहीं है उसके ऊपर, रंग भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये मेरा है, तो उसके नतीजे में वो बैतुल्ला शरीफ की एक अजमत इतनी इस दर्जे हो गई कि सारी बड़ी से बड़ी, आला से आला, शानदार से शानदार इमारतें उसके आगे हेज है। जितनी कशिश अल्लाह ताला ने उसके अंदर पैदा कर दी है, वैसी किसी बड़ी से बड़ी इमारत में नहीं हो सकती। तो यही मामला दिनों और महीनों और हफ्तों का है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस किसी दिन को अपनी तरफ मंसूब फरमा देते हैं तो उसकी वजह से उसमें शरफ पैदा हो जाता है, उसमें अजमत आ जाती है, उसमें हुर्मत पैदा हो जाती है। ये मुहर्रम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा ही महीना करार दिया। और ये बात कि मुहर्रम का महीना खुसूसी हुर्मत रखता है, ये कोई नई बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से बहुत पहले से इस महीने को हुर्मत वाला महीना कहा जाता था, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। तो जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए वो भी इसकी अजमत और हुर्मत के कायल थे। बाद लोगों में ये बात मशहूर हो गई है कि आशूरा या 10 मुहर्रमुल हराम के दिन को जो खुसूसी तकद्दुस हासिल है वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की करबला में शहादत की वजह से है। बाद लोग ये समझते हैं, यानी चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मैदान करबला में 10 तारीख को हुई थी, 10 मुहर्रम को, इस वास्ते वो समझते हैं क्या आशूरा की ये खुसूसियत है और आशूरा के अंदर ये तकद्दुस है या उसकी हुर्मत है, जो वो हजरत हुसैन की शहादत की वजह से वो मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो गया। ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि मुहर्रम की हुर्मत तो बहुत पहले से चली आती है, अंबिया किराम के जमाने से चली आती है, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हुर्मत का ऐलान फरमाया, अपनी हयात तय्यबा में ऐलान फरमाया, जबकि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे से बच्चे थे। लिहाजा 10 मुहर्रम में हुर्मत और तकद्दुस इस वाकई से पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरअक्स हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत और उनकी अजमत का ये एक मुजाहरा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत का मकाम अता फरमाने के लिए इस दिन को मुंतखब फरमाया जो पहले से मुकद्दस चला था। ये उनकी अजमत है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजमत है, हजरत उस्मान हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत है कि उनकी शहादत जिस दिन में वाक़ हुई। तो हकीकत में
یہ شروع سے اس کو چنانچہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ کل 12 مہینے ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے تھے یوم خلق السماوات والارض، اسی دن جس دن کے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، ان کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینے مقرر کر دیے تھے کہ یہ 12 مہینوں کا ایک سال ہوا کرے گا۔ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض کے تحت مہینوں میں آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھے ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، ان میں سے یہ محرم ہے اور سفر ہے اور رجب کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ، یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں، جس کے معنی یہ تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں تھا، ان 4 مہینوں میں کسی جائز مقصد کے لیے جنگ کرنا بھی جائز نہیں تھا، اس واسطے ان کو اشہر حرم کہتے تھے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دنوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ بات چلی آتی تھی کہ ان 4 مہینوں میں لڑنا حرام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بہت سی باتیں مشرکین کے اندر چلی آتی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، لیکن اس کے لیے انہوں نے ہیلا نکالا تھا کہ اگر لڑتے لڑتے مثلا چاند طلوع ہو گیا محرم کا مثال کے طور پر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑنا تو بڑا ضروری ہے اور محرم کا مہینہ آ گیا جس میں لڑائی ہو نہیں سکتی، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اب کے یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اب کے محرم کا مہینہ جو ہے وہ سفر کے مہینے کے بعد آئے گا، یہ جو مہینہ اب شروع ہو رہا ہے چاند، یہ محرم کے بجائے ہم اس کو سفر کا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، اور پہلے سفر آئے گا اور پھر محرم آئے گا، یہ آپس میں طے کر لیتے تھے۔ اس کو قرآن کریم نے ذکر کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جو مہینے مقرر کر رکھے ہیں جس ترتیب کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ آئیں گے، تمہارے آگے پیچھے کرنے سے وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کو ان کی حرمت کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے، تو یہ حکم دیا قرآن کریم نے، اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا، جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہے، لیکن بعد میں جب رمضان کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، اب فرض نہیں ہے، لیکن اس کو باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا جو یہ روزہ ہے 10 محرم کا، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو شخص یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے۔ یہاں میں بتا دوں کہ جن جن اعمال کے لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے اور ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ خوشی سے خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کہا گیا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے 1 سال کے، اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اور محرم کے روزے یہ رمضان کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے، اس لیے
یہ ایک اہم بات ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کو، یہودی بھی۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں رکھتے ہو تم 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ 10 محرم وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی، اور یہی تاریخ ہے جس میں فرعون بحر احمر میں غرق ہوا، اور اسی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوئے۔ تو چونکہ فرعون غرق ہوا اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی، اس کی خوشی میں ہم اس روز روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی یہ تو ہمارے نزدیک بھی بہت بڑا اہم واقعہ تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام کو آپ نے روزے کا حکم دیا، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ان دنوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ میں یہ بھی واقعہ عاشورہ سے وابستہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ بعض اور باتیں بھی مشہور ہیں لوگوں میں کہ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آپ اس میں سے صحیح سالم نکل آئے تھے۔ یہ وہی دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ یہ وہی دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان سے نجات پا کر کسی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہے، مگر اس کی کوئی مستند بنیاد نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہوں، ایسے لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ روزہ رکھو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا۔ بعد میں پھر فرضیت بس ختم ہو گئی، لیکن اس کی سنیت اور اس کا استحباب اور اس کا باعث ثواب ہونا یہ باقی رہا، اور یہ قیامت تک عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت قائم رہے گی انشاءاللہ۔ البتہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصرف فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ بھئی عاشورہ کا روزہ تو بے شک رکھو، لیکن کہ یہودی لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے، یعنی تم بھی یہودیوں کے مقلد بن جاؤ، یہودیوں کے مشابہ بن جاؤ۔ تو ان کی مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ صرف تنہا عاشورہ کا نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کو یا تو ملا لو یا 11 تاریخ کو ملا لو، یعنی 9 تاریخ کو ملا کر 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یا 11 تاریخ کو ملا کر 10 اور 11 کا روزہ رکھو، ایک دن کے بجائے 2 دن رکھو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی کتنی فکر تھی کہ کسی خیر کے کام میں بھی، بھلائی کے کام میں بھی مسلمانوں کو مسلمانوں کے اندر مشابہت پیدا نہ ہو یہودیوں جیسی یا غیر مسلموں جیسی۔ یعنی مزاج اسلام کا یہ ہے کہ بھئی جب تم مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہو، تو پھر تمہارا اپنا ایک طریقہ ہے، تمہارا ایک اپنا طریقہ زندگی ہے، تمہارا ایک اپنا طرز حیات ہے۔ تم اپنے طرز حیات کو دوسرے غیر مسلموں کے طرز حیات کے ساتھ مشابہ بنانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ ایک مزاج ہے جو قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں نظر آتا ہے، اس میں یہ بات بھی ہے، تاکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے جیسے اور غیر مسلم ہیں اور یہودی ہیں اور نصرانی ہیں ایسے ہی مسلمان بھی ہے، کوئی فرق اس کے انداز میں، اس کے ادا میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں، اس کے لباس پوشاک میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یہ اسلام کو پسند نہیں۔ تو یہاں تک کہ روزہ رکھنے میں بھی، روزہ رکھنا تو ایک عبادت ہے، اچھا کام ہے، لیکن اس میں یہودیوں کی مشابہت کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ 2 دن رکھنے کا فرمایا، تاکہ
ان کے ساتھ التباس اور مشابہت پیدا نہ ہو۔